अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम हैदर। सिंध में चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ सिंधु दरिया बचाने के लिए तहरीकें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आज सिंध के वकला कालाकोट रोडों पर है। सिंधु दरिया बचाने के लिए नारे लगाते हुए हज़ारों वकला सिंधु दरिया के वकील बन चुके हैं और वो नारे लगा रहे हैं। सिंधु दरिया बचाने के लिए वो निकले हैं। सिंध के लोगों को बचाने के लिए, उनके लिए जो कैनाल बनाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वो सख्त नारे लगाते हुए एक पुरअमन मार्च हज़ारे वकला आज रोडों पर निकल चुके हैं और सिंधु दरिया से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। मुतालबा कर रहे हैं सिंध के वकला कि वो जो फ़ैसले, जो गैर जमहूरी फ़ैसले हैं, जो आइन और कानून से हटकर फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को, जमहूरियत को, इदारों को। इस वजह से वो जो फ़ैसले हैं चोलिस्तान कैनाल वो वापस लिया जाए, क्योंकि सिंध के 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का ये मामला है। आज ये तहरीक तेज़ी से वकला की आगे बढ़ी है। पूरे सिंध में एहतजाज हो रहे हैं। आज औरतों का आलमी दिन है। सिंध की औरतें, बाशऊर औरतें रोडों पर एहतजाज कर रही हैं। आज औरतों के आलमी दिन के ऊपर भी वो उन दिन पर भी ये एहतजाज कर रही हैं कि हमें चोलिस्तान कैनाल मंजूर नहीं है। वो आज भी ये अपने दिन पर नारा लगा रही हैं कि सिंधु दरिया को हम कभी भी तबाह होने नहीं देंगे। 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है। सिंधु दरिया इस वक्त जितने आदमशुमारी है, यहाँ के हैदराबाद हो, सखर हो, कराची हो, सब का पानी सिंधु दरिया से, सखर से लेके गुड्डू से, सब मईशत के लिए, ज़राअत के लिए, पानी पीने का हो, जानवरों के लिए हो, सब के लिए, परिंदों चरिंद सब के लिए एक ही ज़रिया है सिंधु दरिया का पानी। अगर वो पानी बंद हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली तौर पे सब ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं कि चोलिस्तान कैनाल कहाँ से निकाला जाएगा, किसका पानी लिया जाएगा। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, क्योंकि सब वाज़े हो चुका है। सब चीज़ें सामने, जो छुपी थी, जो ढपी थी चीज़ें, हमेशा इस मुल्क में ये जो चोर पुलिस वाला खेल खेला जाता है, लेकिन छुपा छुपा कर लेटर जारी करना और अंधेरी कोठियों में जाकर वहाँ पर फ़ैसले करके लोगों के ऊपर वहाँ पर वो लगा देना फ़ैसले। तो आज वो सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं और लोग समझ चुके हैं कि चोलिस्तान कैनाल किसके लिए बनाया जा रहा है, कौन सी आमिर कुव्वतें के ये फ़ायदा है। सियासी तौर पर जो तकरारी हो, कौमी तौर पर तकरारी हो, टेक्निकल तौर पर भी फिट ना हो, उसके लिए क्यों वो चीज़ें बज़द हैं। इन्वेस्टर से क्यों डीलिंग की गई, जब लोगों से उनकी राय क्यों नहीं मालूम की गई। सो हमेशा आमिर कुव्वतों ने लोगों की राय को एक तरफ रख कर, उनसे पूछे बिना, उनकी राय को से हटकर उन्होंने फ़ैसले किए हैं। और फ़ैसले ऐसे किए जाते हैं कि वो जमहूरियत जो इदारे हैं, पार्लियामेंट ना, उनको वो लाते हैं गौर में कि उनसे पूछा जाए, उनको कोई नज़र में उन पर भी उनकी पड़े। कोई किसी की उस पार्लियामेंट के इदारों के फ़ैसले, उनके जो है वहाँ पे बैठे हुए लोगों, उन पर उनकी कोई भी नज़र नहीं पड़ती और वो ना उनको कुछ समझते हैं, अपने फ़ैसले हमेशा करते हैं। फिर आज ये नताइज ये सामने आए हैं कि पूरी सिंध, एक पूरा सूबा, जहाँ के वकला आज रोडों पर हैं, जहाँ की औरतें रोडों पर हैं, स्टूडेंट रोडों पर है, सरकारी मुलाजमीन रोडों पर है, एक बड़ी तहरीक सिंध में जन्म ले रही है। नफ़रतें जन्म ले रही हैं, क्योंकि पानी तो ज़िंदगी है। अगर पानी नहीं होगा तो ये गुजारा, ये पूरी ज़िंदगी, ये पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। माजी में 1 यूनिट की तहरीक हो, दूसरी तहरीकें हों, जब वो तहरीकें चली उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, यहाँ पर तशद्दुद हुए, लेकिन आज उसके नताइज क्या हुए कि वहाँ से नफ़रतें पैदा हुई और वो जिसके लिए वो उन्होंने फ़ैसले किए गए थे वो कभी कामयाब भी फ़ैसले नहीं हुए, क्योंकि डिक्टेटरशिप के फ़ैसले और वो फ़ैसले किसी के राय के बग़ैर किसी के ऊपर डाल देना, कभी वो कामयाब नहीं हुए। आज तक पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुए। तो एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना लोगों का हक़ है, लेकिन इस वक्त भी लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। जब शागिर्द रोडों पर आ रहे हैं उनके ऊपर वही पुराना तहरीकें, आज तो जदीद दौर हो गया है। अब तो सब सिस्टम सही पूरी दुनिया के तब्दील हो चुके हैं, लेकिन आज
یہاں پر آواز دبانے کے لیے وہی تشدد، وہی کارروائیاں، وہی گرفتاریاں، وہی لاٹھی چارج اور اس طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ماضی کے ہم جب فیصلے دیکھتے ہیں، مشرف کے فیصلے ہوں، ضیاء کے فیصلے ہوں، ایوب کے فیصلے ہوں، یحییٰ کے فیصلے ہوں، ان میں کیا اگر ہم ایمانداری سے بیٹھ کر اس پر غور وچار کریں، تجزیہ کریں کہ کیا ان کے فیصلے کامیاب گئے؟ کیا مشرف کے فیصلوں سے فائدہ ہوا؟ ایوب کے فیصلوں سے فائدے ہوئے؟ ضیاء کے فیصلے کون سے عامر قوتوں کے فیصلے سے ہمیں فائدے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں فائدے ہوئے، اور صوبوں کے بیچ میں نفرتیں بڑھی۔ کالا باغ ڈیم پر ایک بڑی تحریک سندھ میں چلی، روڈوں پہ لوگ آئے، بڑی تعداد میں تحریکیں چلیں، احتجاج ہوئے، اور اس سے اور بھی معاملے خراب ہوتے گئے، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ایم این ایز اس تقریریں کرتے ہیں سندھ کے کہ بھائی پانی روکا گیا تو سندھ کے لوگ پریشان۔ تو اب یہ چولستان کینال کے خلاف سندھ کے لوگ ایک منظم تحریک کی طرح روڈوں پہ آ چکے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سخت احتجاج ان کا چل رہا ہے کہ یہ فیصلے غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، فوری طور پر ایسے فیصلے واپس لیے جائیں جو اس کسی صوبے کے 7 کروڑ لوگوں کے زندگی کا معاملہ ہو، زندگی اور موت کا معاملہ ہو، تو ایسے فیصلے واپس لیے جائیں، اور یہ جہاں فیصلے کیے گئے ہیں ان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ ماضی میں جتنے بھی ایسے فیصلے ہوئے ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج یہ تحریکیں تیزی سے جاری ہیں، سندھ کے لوگ روڈوں پر ہیں، اور دوسری طرف چولستان میں کہ ابھی جو کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر تیزی سے کام چل رہا ہے، وہاں پر ہیوی مشینری، جدید مشینری، وہاں سے کام وہ چل رہا ہے اور تیزی سے نہر نکالی جا رہی ہے، جبکہ یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو پانی لیا جائے گا وہ سندھ کا پانی لیا جائے گا۔ 1991 کا معاہدہ سندھ سے کیا گیا تھا، جب صوبوں کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا، 8 ملین ایکڑ فٹ پانی سندھو دریا میں سمندر میں چھوڑنا ہے، 5000 کیوسک روزانہ پانی وہاں پر قانون کے مطابق جانا ہے، نہیں چھوڑا گیا۔ اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے یہ نقصان ہوا ہے کہ سمندر تیزی سے اوپر آ رہا ہے، پورے بڑے شہر کراچی، پورا کراچی 85-90% لوگ کراچی کے سندھو دریا سے پانی پیتے ہیں، حیدرآباد سکھر کا پانی اور پورے سندھ کا پانی سندھو دریا سے، تو وہ کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم وہاں تباہی کے پہ پہنچ چکی ہے۔ کہا گیا، اتنی افسوسناک رپورٹس سامنے لائی گئی جس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی سندھو دریا میں ضائع ہو رہا ہے، تو سمندر میں پانی نہیں گیا، نہیں جا رہا، اس سے ہوا کیا ہے کہ سمندر اوپر آ رہا ہے، اور بڑے بڑے شہر وہ تباہ کرتے ہوئے اوپر آ رہا ہے۔ انڈس ڈیلٹا تباہ ہو چکی ہے، کروڑوں لوگ متاثر ہیں اس سے، لاکھوں ایکڑ زمین اس وقت سمندر میں جا چکی ہے۔ جب اتنی بڑی ہو تو ایسی اسٹڈیز تو کس سے اسٹڈیز کروائی جا رہی ہے؟ یہ چولستان کی اسٹڈی کس سے کروائی گئی کہ ہم چولستان کینال بنائیں، یہاں پر زمین ہے، اس کو پانی، تو کون اسٹڈی کر کے دیتا ہے ایسی اسٹڈی؟ ہمیشہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، کن لوگوں سے اسٹڈی، وہ اس کے نام سامنے آنے چاہیے کہ کن لوگوں نے اسٹڈی کر حکومت کے سامنے چیزیں رکھیں کہ چولستان کینال یہاں سے نکالا جائے اور یہاں سے 66 لاکھ ایکڑ زمین آباد کی جائے۔ تو ایک صوبے کا پانی آپ بند کر دیں گے، ڈاؤن اسٹریم اوپر آ رہا ہے، تو وہ کیسے جی سکیں گے، کیسے زندہ رہ سکیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر ایک تحریک سندھ میں جنم لے رہی ہے کہ یہ لوگ زندہ کیسے رہیں گے۔ اس وقت وکلا سندھ کے مارچ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، دوسری جانب ہم جب چولستان پہ نظر ڈالتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ ڈاکومنٹریز، وہاں کے اینکر پرسنز وہاں جا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ سرسبز چولستان کو کون بنا رہے، تو لوگ جس کا نام لے رہے ہیں آپ سن سکتے ہیں، تو کس کا نام لے رہے ہیں؟ تو کیا اس وقت گنجائش ہے؟ پارلیمنٹ موجود ہے، جمہوری ادارے موجود ہیں، ہمیشہ جو قوتوں نے فیصلے کیے ہیں اس سے ہمیشہ نقصانات ہی پہنچے۔ تو اس مرتبہ یہ جو جب معاشی طور پر بڑی پریشانیاں تھیں سندھ میں، پورے ملک میں، IMF کا ملک قرضی ہے، سب پریشان ہیں کہ زندگی کا گزارا کیسے ہوگا، اس وقت آپ پانی بند کر دیں گے تو پانی بند ہونے سے یہاں کی معیشت کہاں جائے گی؟ بات آ جاتی ہے کہ پنجاب کو سرسبز، تو پنجاب کے ہم جب
وہاں کے ٹیل کے جو آبادگار ہیں، جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کی ہم زندگی دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیشہ پانی کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پانی نہیں دیا جاتا جو پیچھے۔ تو کیا وہ جو ٹیل کے آبادگار ہیں، زمیندار ہیں، جو 5 ایکڑ 10 کیا چولستان کینال سے ان کو فائدہ ہونا ہے؟ نہیں، وہی ریگستان، یہ جو فائدہ ہونا ہے یہ عام آبادگار، عام ہاری، عام کسان وہاں کا جو بھی لوگ وہاں کے عام لوگ رہتے ہیں، ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ کس کو ہونا ہے؟ جو انویسٹرس آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ پورا پروگرام بنایا گیا ہے، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہونا کہ یہ کہا جائے کہ چولستان کینال اس وجہ سے بن رہا ہے کہ وہاں کے جو نیچے جو رہنے والے ہیں لوور، ان کو بڑا فائدہ ہونا ہے، تو کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہونا۔ یہ پوری ڈیلنگز، پوری انٹرنیشنل مارکیٹ، وہاں کے انویسٹرز اور ایک چین ہے مافیا کی، ان کو ہونا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر احتجاج ہے، پوری دنیا میں پانی اٹھانے کے طریقہ کار ہیں، اس سب کو اسٹڈی نہیں کی جا رہی کہ دنیا کیسے پانی اٹھاتی ہے۔ آج اس نقطے پہ ہم واپس آتے ہیں کہ آج پوری سندھ سراپا احتجاج ہے، سندھ کے سب لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ ہمارا پانی بند نہ کیا جائے۔ چولستان کینال کی نہریں، وہاں پر کینال کے لیے کام ہو رہا ہے، پانی سندھو دریا سے ابھی وہاں نہیں گیا، کینال مکمل بھی نہیں ہوا، تو سندھ میں پانی کا ویسی خشک سالی ہے، پرابلم ہے۔ آپ سکھر سے لے کر کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم تک جائیں گے، پانی بالکل نہیں ہے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو کھیتیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، زراعت تباہ ہو رہی ہے۔ سندھ کے آبادگار زمیندار کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ زراعت سے فائدہ نہیں ہے، جانور ہم اس طرف جائیں وہ پالیں، لیکن اس کو بھی پانی کہاں سے دیں گے؟ تو جب کینال بنے ہی نہیں ہے، یہاں کے سسٹم میں پانی نہیں ہے، تو کس نے اسٹڈی ایسے کر کے دی ارسا کو کہ پانی دستیاب ہے سندھ میں، اور اتنا بڑا جھوٹ بول کر سرٹیفکیٹ لیا گیا کہ پانی دستیاب ہے اور 27 ملین ایکڑ فٹ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جمہوریت پسند خود کو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم پارٹیاں ہیں، تو ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ نون لیگ جو خود کہتی رہی ہے کہ آمر قوتوں سے ہمیں نقصان ہوئے، آج پورے ملک میں، پورے سندھ میں احتجاج ہو رہے ہیں، تو نون لیگ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ ایک پورا صوبہ جس کے 7 کروڑ لوگ، جن کو اپنے حق کا 1991 کے کارڈ تحت پانی نہیں دیا جا رہا، پانی تو ان کو اپنے حق پر کے مطابق نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے، لیکن اوپر سے ان کا پانی روکا جائے گا۔ ماضی میں فلڈ کینال تھے، ان کو پورا سال بہایا گیا، وہ سب کے سامنے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چشمہ جہلم لنک کینال، یہ جتنے بھی لنک کینال بنائے گئے تھے وہ پورا سال بہتے رہے، جبکہ یہ فلڈ کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس وجہ سے سندھ میں ویسے ہی پرابلم ہے، سندھ کا 8 ملین ایکڑ فٹ سمندر میں پانی قانون کے مطابق نہیں جا رہا، اوپر سے پانی بند کیا گیا ہے، تو سمندر اوپر سے اوپر آ رہا ہے اور بڑی تباہی ہو رہی ہے۔ اور اس سے آگے چولستان کینال، مروٹ کینال اور 100 کینال اور 438 کلومیٹر کے کینال بنائے جا رہے ہیں، جس سے کہا جا رہا ہے کہ 66 لاکھ ایکڑ زمین 80 لاکھ ایکڑ تک آباد کی جائے گی۔ تو اتنا بڑا پانی کہاں سے آئے گا؟ پھر آج ہوا کیا ہے کہ سندھ کے وکلا تحریک چلا رہے ہیں، شاگرد روڈوں پر ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ روڈوں پر ہیں۔ اس تحریک، ماضی کی تحریکوں کو اسٹڈی کر آگے رکھ کر ان قوتوں کو، جمہوریت پسند پارلیمنٹ کو، اداروں کو، سب کو اور ان جماعتوں کو سوچنا چاہیے، جتنی بھی جو حکمران جماعتیں، کہ ہمیشہ ماضی میں بھی جب غلط فیصلے کیے گئے اس سے نقصان، جب سسٹم میں پانی ہے ہی نہیں تو آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ لوگوں کو احتجاج کو ضرور، ان کے احتجاج ہے ان کی آواز سنی جائے، اور ایسے فیصلے جو قوموں کو ڈسٹرب کریں، جو ملک میں انتشار پیدا کریں، وہ ملک کے حق میں نہیں ہوتے۔ اس سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے، جمہوریت کو، اداروں کو، سب کو نقصان ہوا ہے۔ اس وجہ سے کل شاگرد روڈوں پر تھے تو کہا گیا کہ سندھ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ فری ہوتے ہیں تب احتجاج کریں۔ آج وکلا پھر روڈوں پر آ گئے ہیں، کل استاد روڈوں پر آ رہے ہیں، دوسرے ادیب دانشور روڈوں پہ آ رہے ہیں، سرکاری ملازمی روڈوں۔ تو جب لوگوں کے زندگی کا پرابلم ہو جائے، مرنے جینے کا ہو جائے، تب
کوئی تنظیم کوئی گروپ نہیں ہوتا، تب سب لوگ ساتھ، وہ اس میں سب کے سب لوگ، اردو سندھی یہاں کے اور جو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب احتجاج میں سامنے آئیں گے جب پینے کا پانی ان کے پاس نہیں آئے گا۔ تو آج جب اتنے بڑے تحریکیں چل رہی ہیں، فیصلہ وہ تحریکیں دے رہی ہیں کہ یہ غلط فیصلے ہیں، واپس لیے جائیں، تو ایسے فیصلے واپس لیے جائیں۔ معاملہ پارلیمنٹ تک کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ جمہوریت پسند جو حکومتیں ہیں جو لوگوں کے ووٹ پر کامیاب ہوتی ہیں ان کو ہی فیصلے کرنے وہی کریں، اور جگہوں پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں پابند کیا جاتا ہے اس سے یہ نتائج ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر اگر فیصلے نہیں کیے جاتے اس کے یہ نتائج ہوتے ہیں کہ آج پورے صوبے کے لوگ تحریک چلا رہے ہیں اور سراپا احتجاج بن گئے۔ مہربانی۔